जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, एक जुम्मे को पढ़े तो अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन हो सके तो मरीज की इयादत करें, सदका व खैरात करें, जितना हो सके नेकियां करें। एक बात याद रखनी है, कोई आम दिन में गुनाह करे यकीनन गलत है, मगर जुमा के दिन गुनाह करेगा तो जहां नेकी 70 गुना वहां इसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। तो प्लीज आम दिनों में भी बचना है, मगर जुम्मे को गुनाह नहीं करने, स्पेशली बचना है। जुम्मे को कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए, मगर कितनी अफसोस की बात है कि जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, असर की नहीं पढ़ते। ऐसा ना करें। अल्लाह करे कि ये बात हम समझने में कामयाब हो और इस दिन को इम्पोर्टेंस दें। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़े कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन व ज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह कदर जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें, अलहाकुमुत तकासुर। ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त में पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। बड़ी खूबसूरत हदीस है, हम हर जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं। माना तो पता नहीं होता, हम तो सर झुकाए जुम्मा का खुतबा सुन रहे होते हैं। कभी एक बार भी कोशिश नहीं की कि इमाम साहब से या कहीं से इंटरनेट से ही डाउनलोड कर लें यार जुम्मे के खुतबे में इमाम साहब कहते क्या हैं। हम तो टाइम देख रहे होते हैं बस कब खुतबा खत्म हो, कब 2 फर्ज खत्म हो और कब निकले। अरे ये शानदार पैगामात होते हैं जुम्मे के खुतबे में। वो हदीस क्या है? अल बिर्रु ला यबला। सुनिए ना, आपको याद आएगा कि जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। ये एक एक लफ्ज जो है ना इतना कमाल का है, इतना वजन रखता है, झंझोड़ के रखता है इंसान को। मतलब क्या है? अल बिर्रु ला यबला। सुन लो, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, गुनाह कर करके भूल गए। हम तो इतने अजीब लोग हैं, हमें नेकियां याद हैं।
ہمارے بزرگان دین فرماتے نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ گناہ یاد ہوں گے تو توبہ کرو گے نا۔ ہم میں سے کسی کو گناہ یاد ہی نہیں، ہم کو تو لگتا ہے ہم سے بڑا نیکی کوئی نہیں، پورے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، ختم قرآن، سیدھی جنت کی ٹکٹ ہی مل گئی ہم کو تو۔ او بھائی، جو وہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے، جو حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام کھانا، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے ناراضی والے کام کیے، وہ کدھر گئے؟ وہ یاد بھی نہیں رہتے کہ شرمندگی آئے۔ تھوڑی سی نیکی کرتے اور سیلف سیٹسفیکیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنی نیکیاں کرنی۔ ارے جو تمہارا گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا وہ کدھر گیا؟ ہم تو ملتے ہیں نا لوگوں سے، تو اتنا عجیب حال ہے لوگوں کا، ملیں تھوڑی دیر 5-10 منٹ کی ملاقات ہو تو جو صاحب ہوں گے وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، میں رجب شعبان رمضان کے بھی روزے رکھتا ہوں، اللہ نے بڑا کم کیا، 2005 سے ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، اتنے حج بھی کیے ہیں، وہ مسجد بنی ہمارے علاقے میں، اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے، تو یہ بھی میرے گھر کے باہر بھی میں اپنے ملازمین کو کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ 5-10 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دی۔ اچھا ڈر لگتا ہے، ورنہ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے پوچھ لوں کہ حضرت کل جو جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ آج صبح بدنگاہی کی تھی وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھایا تھا اور اس موبائل سے آپ نے گناہ کما لیا، وہ یاد ہے آپ کو؟ ذرا سوچیں شیطان نے کس طرح جکڑا ہوا ہے ہمیں کہ ہمیں نیکیاں یاد رکھوا رہا ہے۔ Nobody remember the sins، حالانکہ گناہ یاد رکھنے، اور ہم بھول بھی گئے نا۔ حدیث پاک ہے وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، ادھر گناہ نہیں بھلایا جائے گا، وہاں لکھا گیا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، جو فیصلہ کرنے والا ہے نا، جو خالق اور مالک ہے، اسے موت نہیں آنی، ہم مریں گے، اسے موت نہیں آنی۔ اور جو اگلا جملہ ہے اللہ اکبر، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ ہم سوچتے ہیں کبھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم سب کی تمنا ہے، سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ایسا ہی ہے نا، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، مگر کام جنت والے ہیں؟ سب جنت جانا چاہتے ہیں، روڈ کون سا بنایا ہوا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کوئی بندہ سیب کا بیج بوئے اور دعا کرتا رہے یا اللہ آم نکل آئے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جو بو گے وہی نکلنا ہے، ہم بو کیا رہے ہیں؟ آج کون سا واقعہ ہے؟ بات ہوگی اصحاب کہف کی۔ جی ہاں، غار والے ساتھیوں کی بات ہوگی۔ اصحاب کہف کون تھے؟ کتنا عرصہ اس غار میں سوئے؟ کیوں سوئے؟ اور جب جاگے تو پھر دنیا کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ بڑی نرالی باتیں ہیں، اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے، رب کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ ہے کہ جب بھی پڑھے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ قرآنی واقعہ ہے، آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ، ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں اس نے یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا یہ پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اس طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ
جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں اب ایک نیا فتنہ اٹھا، مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت غمگین انداز میں گریہ وزاری کرتے ہوئے بے قراری کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی، اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہا جو بکریاں چراتے ہیں، اس نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور اس دیوار کو گرا دیا۔ اب دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ بر اندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اصحاب کہف جو اس غار میں سو رہے تھے، مدنی چل کے ناظرین آپ جاننا چاہیں گے کہ کتنا عرصہ سوئے تھے۔ بادشاہتیں تبدیل ہو گئیں، سلطنتیں تبدیل ہو گئی، بادشاہ نیا آ گیا۔ اب ان لوگوں کی یوں سمجھیے کہ وہ نیند سے بیدار ہوئے، ایک دوسرے کو سلام کیا، باتوں میں مصروف ہو گئے، نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے ایک اپنے ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس کو کہا کہ بازار جاؤ اور کچھ کھانا لاؤ، اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کر لو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں اب کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم بیدار ہو گئے۔ یملیخا غار سے باہر نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بازار میں، شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے۔ یعنی ہم تو جب تھوڑی دیر پہلے غار میں گئے تھے تو بت پرستی کا دور تھا، مگر اب تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا نے جب یہ دیکھا تو محو حیرت ہو کر کہا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کیسے ہو گیا؟ پھر ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا۔ اب یاد رہے کہ اگر 100 years ago یعنی کئی 100 سال پہلے کا کوئی کرنسی لے کر کسی کی دکان پر جائے تو وہ تو حیران ہونا ہی تھا۔ تو اس سکے کا چال چلن تو بند ہو چکا تھا، اس سکے کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ تو دکاندار کو شبہ ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا، گرفتار کروا دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ خزانہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ برسوں گزر گئے ہیں، اس سکے کا چلن ہی بند ہو گیا ہے۔ تو اب وہ یملیخا کہتے ہیں چاہیے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ تو حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، ہاں سینکڑوں برس گزرے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی بھی یہاں قریب ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین یعنی شہر کے جو شرفا تھے وہ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اچھا وہاں اصحاب کہف جو ہے وہ یملیخا کے انتظار میں تھے کہ وہ کھانا لے کر آئیں گے، لیکن جب ان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ اب حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق بھی برآمد کر لیا، اس کے اندر سے جب تختی نکالی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام جو تھے وہ تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اللہ غنی، فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی ساری داستان بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔
اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصحاب کہف کتنے؟ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کو اختلاف ہوا تو یہ آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل۔ ترجمہ، تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ اصحاب کہف کے ناموں کے بھی خواص ہیں، اس کی بھی برکتیں ہیں۔ جی ہاں، کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کے نام میں کتنی برکت ہوا کرتی ہے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عجیب و غریب واقعہ ہے نا؟ آپ نے سنا، اللہ کی شان ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ آئیے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 2، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3، اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نمبر 5، بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی کیا بات ہے، کیسے پیارے، کیسے حیرت انگیز واقعات، اور پھر ان واقعات میں کتنے خوبصورت ہمارے لیے میسیجز ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیجیے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلے کے اختتام پر اصحاب کہف کا غار آپ کو نہ دکھائیں؟ آئیے اصحاب کہف کا غار بھی دیکھیے، وہ جو مسجد جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو اصحاب کہف کے غار کے ساتھ ہی بنائی گئی تھی، اس مسجد کا بھی دیدار کیجیے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ کے کلام کی باتیں ہیں، اللہ کے نبیوں کی باتیں ہیں، تاریخ کے بڑے ہی دلچسپ اور انوکھے واقعات ہیں۔ آج بھی قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ ہم نے سننا ہے، اور یہ واقعہ واقعی کمال کا واقعہ ہے۔ ایک ایسی داستان ہے جس کو سن کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ایک نبی کا ایک ایسا امتحان لیا گیا، اور اس امتحان میں انہوں نے کیسی زبردست، جس کو آپ کہیے کہ کامیابی حاصل کی، صبر کا شاندار مظاہرہ کیا۔
وہ ایسی ہستی ہیں کہ جب بھی صبر کا نام لیا جاتا ہے تو نام ان کا بھی ساتھ دماغ میں آتا ہے، ان کی بھی بات ذہن میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آج اللہ کے کس نبی کی بات ہونی ہے۔ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ آج بات ہوگی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ہم کچھ تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا نام پاک ایوب ہے اور نسب نامہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ایوب بن اموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی اور آپ کی زوجہ کا نام رحمت ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے افرایم کی شہزادی تھی۔ کیسا خاندان تھا کہ والدہ اللہ کے ایک نبی کی اولاد میں سے، آپ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور آپ کی زوجہ جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے افرایم کی شہزادی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی جو زوجہ جن کا نام رحمت ہے، ان کے دادا جان جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دکھتے کیسے تھے؟ آپ کے بال گھنگریالے، خوبصورت کشادہ آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، سبحان اللہ، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط اور قد مبارک دراز تھا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال کی نعمتیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کو انواع و اقسام کے کثیر اموال دیے، یعنی آپ کے پاس باندی، غلام، مویشی، جانور، یعنی ہر چیز میں فراوانی، مال و دولت بھی زبردست، اور آپ کے پاس بہت زمین بھی بہت تھی، آپ لینڈ لارڈ تھے، آپ کے پاس زمینداری کی زمین بھی بہت زیادہ تھی، اور اللہ نے آپ کو اولاد بھی بہت دی تھی، یعنی ہر چیز میں خوب نوازا تھا۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے، پیسے ہوتے ہیں تو گھر میں پرابلم ہوتی ہے، گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے تو مال دولت کم ہوتا ہے، کسی ایک بزنس میں انسان ترقی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بہت چیزوں سے نوازا، دنیاوی طور پر ویسے تو انبیاء نوازے ہی جاتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اخروی نعمتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ کے اوصاف، عادتیں کیسی تھی؟ سبحان اللہ، آپ انتہائی عمدہ اوصاف کے مالک تھے، مصائب و آلام پر صبر کرنے والے، بہت ہی اچھے بندے، اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا شاندار بات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن پاک کے 23ویں پارے سورہ صاد کی آیت نمبر 44 ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں علامہ ابو بکر احمد بن علی المعروف خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت فرماتے، بیواؤں کی امداد کرتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسافروں کی خیر خواہی کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے، اور اللہ کے حقوق کامل طریقے سے ادا کیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کی زندگی میں ایک زبردست موڑ آیا، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، سب بہترین جا رہا تھا، خاندان بھی بہت بڑا، مال و اموال، مویشی، جانور تھے، پیسہ تھا۔ اب آزمائش کا دور شروع ہوا۔ مفسرین اور مورخین کے بیان ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مال و دولت سے نوازا، صحت بھی عطا کی تھی، کثیر اولاد بھی تھی۔ آپ کو آزمائش میں کیسے مبتلا کیا گیا؟
سب سے پہلے آپ پر جو آزمائش ہے وہ یہ آئی کہ آپ کی جو اولاد تھی وہ مکان کے گرنے سے دب کر انتقال کر گئی. اب سوچئے کہ بچوں کا انتقال ہو جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح باندی اور غلام بھی ختم ہو گئے. تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ، تھوڑے بہت نہیں، ہزارہا اونٹ تھے، ہزارہا بکریاں تھی، سب کے سب ایک ایسی آفت آئی کہ وہ بھی مر گئے. تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ باقی نہ رہا. کہیں آگ لگ گئی، کہیں مکان گر گئے، یعنی ایک ایک کر کے ایوری تھنگ لاسٹ، سب چلا گیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان تھا. ان کٹھن حالات میں آپ کا طرز عمل کیا رہا؟ آپ کو ایک کے بعد ایک اطلاع ملتی رہی کہ گھر بھی گر گیا، تو اولاد کا انتقال بھی ہو گیا، تو کھیت بھی چلا گیا، تو جانور بھی مر گئے، تو یہ بھی نقصان ہو گیا. ہر نقصان پر آپ کو جب خبر ملتی تھی، حضرت ایوب کا جواب کیا ہوتا تھا؟ یہ بڑا کمال کا جواب تھا، اور جو مجھے اور آپ کو آج سیکھنا ہے. آپ فرماتے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا. جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا. اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. ذرا غور کیجیے کیا کہتے تھے، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. ہر آفت کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر امتحان کے بعد اللہ کے اس بندے کی زبان پر یہی جاری تھا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں، اس کا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ سب چلا گیا. اب صرف آپ بظاہر بچے تھے، آپ کی صحت تھی، آپ کا جسم آپ کے پاس تھا. اب اس میں بھی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا. اور وہ آزمائش کیا تھی کہ آپ کے جسم شریف پر آبلے پڑ گئے، تمام بدن مبارک آپ کا زخموں سے بھر گیا، آپ پر صحت بھی آپ کی چلی گئی، بیمار ہو گئے. اللہ اکبر. اب ایک ایک کر کے سب لوگوں نے چھوڑ دیا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پیسے ہو بہت سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، حسن ہو، صحت ہو، طاقت ہو، رابطے ہوں تو جناب لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں. اگر یہ نعمتیں چلی جائیں پھر بہت کم لوگ قریب رہ جاتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا، ایک ایک کر کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. آج کے دور میں بھی کہتے ہیں نا مطلب کے ہیں لوگ. بہرحال اب بڑا معاملہ ہوا، مگر آپ کی زوجہ محترمہ سبحان اللہ حضرت رحمت بنت افراہیم نے آپ کو نہ چھوڑا اور آپ کی خدمت کرتی رہی. اب علماء نے بڑی زبردست اس پہ بحث کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس آزمائش میں مبتلا کیوں کیا گیا. بعض لوگوں کو دنیا میں آزمائش اس لیے آتی ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی خطا ہی نہیں ہوتی. تو ان کے اوپر جو آزمائش ان کی کسی خطا کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے، ان کے مقام کو اور آگے بڑھانے کے لیے تھی. اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی. اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جو شفا یابی کا وقت آیا، آپ پر یہ آزمائش پوری ہوئی، اس وقت کیا ہوا؟ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ شفا یابی کی صورت یہ بنی کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریں، اور آپ کے لیے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا. آپ نے اس میں غسل کیا، ساری بیماریاں دور ہو گئی، اللہ نے آپ کو پھر صحت دے دی، وہی حسن و جمال اور جوانی لوٹ آئی. سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ شفا یابی تو آپ کو مل گئی، آپ کی زوجہ کسی کام سے گئی تھی، اللہ نے آپ کو جنتی لباس پہنایا، اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئی تو آپ کو پہچان نہ سکی، اور کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، یہاں جو ایک شخص بیمار تھا، کیا تم نے اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا وغیرہ اٹھا کر تو نہیں لے گیا؟ تو اب پریشانی میں کئی باتیں کی. تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں. عرض کی آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کی زوجہ آپ کو پہچان ہی نہیں سکی، آپ ایسے حسین و جمیل ایک بار پھر صحت مند جنتی لباس پہنے ہوئے ہو گئے. تو فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ عز و جل نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا. اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے، اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر. اور بندگی والوں کے لیے نصیحت،
اچھا ناظرین، اب یہ امتحان کا مرحلہ تو پورا ہو گیا، آپ کو پھر سب کچھ عطا کیا گیا، ایک بار پھر جوانی بھی آ گئی، نعمتیں بھی دے دی گئیں، مگر ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ اس دوران ہوا، اور وہ یہ تھا کہ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئی تھی، دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں، چونکہ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے آپ بہت سارے امور خود نہیں کر پاتے تھے، تو اب آپ کی زوجہ جب دیر سے آئیں تو آپ سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے، تو بے قرار ہو کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہو گئے، حالانکہ زوجہ نے بڑی خدمت کی تھی مگر آپ قسم کھا چکے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار نرمی والا ایک ایسا حکم ارشاد فرمایا، حکم الہی ہوا کہ انہیں جھاڑو ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو مار دیا، یعنی وہ حکم جو قسم تھی وہ پوری کی، اور اس کا طریقہ بھی قرآن میں رب نے بیان فرما دیا، مایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم کھانے کا ایک سبب سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، آزمائش اور ابتلا کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمہ بنت افرایم یا میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھا، وہ آپ کے لیے محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے زیادہ کھانا پیش کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ گمان گزرا کہ کہیں کسی سے خیانت کر کے تو نہیں لا رہی ہیں، اس پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم کھائی، یعنی ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت جو آپ نے پہلے سنی۔ تو بہرحال یہ شوہر کو راضی کرنے والی یہ خدمت گزار زوجہ تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار حکم بیان فرما دیا، اور شاید رہتی دنیا کے لیے ایک زبردست اصول بھی بیان ہو گیا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دنیا سے آپ نے کب پردہ فرمایا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت و راحت میں زندگی بسر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ بعض علماء کے نزدیک آپ کی عمر 93 سال کی عمر میں آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہاں ایک بڑی ضروری وضاحت ہے ناظرین، بعض واعظین اور بعض مقررین اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر معاذ اللہ پھوڑے ہو گئے تھے اور کیڑے ہو گئے تھے۔ یاد رہے اللہ کے جو نبی ہیں وہ عیبوں سے پاک ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بہت حسین و جمیل اور ایسا پاک بنایا، ہر اس عیب سے بچایا، ہر اس کام سے بھی بچایا جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو، جس سے لوگ جو ہے وہ متنفر ہوں۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اندر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جس سے لوگ دور ہو جائے۔ ذرا اس کے بارے میں تفصیل سنیے گا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کی کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں ہیں۔ یاد رکھیے اس بالکل سر تاپا غلط باتیں ہیں، ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کبھی کوڑ یا جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو تبلیغ کا منصب دیا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کا منصب دیا ہے، تو ان کو ایسا عیبوں سے پاک بنایا ہے کہ ان کے قریب لوگ آنا پسند کریں، دور ہونا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ جس کو جتنا بڑا منصب دیا، جس کو جتنا بڑا کام دیا، اس کو ایسا زیادہ حسن عطا فرمایا۔ جبھی تو نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور میرے آقا جیسا حسین نہ کوئی آیا نہ آج آئے گا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ کنفیوژن بھی آج دور ہو گئی ہوگی۔ ناظرین یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا، مگر اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں،
مگر چھوٹی سی تکلیف پر، چھوٹی سی پریشانی پر آج جو ہماری حالت ہوتی ہے، شکوے، شکایت، واویلا، سب کو بتانا، زباں پر شکوے آ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ لوگ آل فال بکرے ہوتے ہیں، کفر تک چلے جاتے ہیں۔ نہیں ناظرین، میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے نا۔ نبی تو یعنی دنیا میں کوئی ولی کسی صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابی کسی نبی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ مگر جب حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش آئے تو میں اور آپ تو کسی ماہ و شما تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے نا۔ مگر پرابلم یہی ہے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود، خطائیں ہونے کے باوجود اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم زبان سے بہت شکوے کرتے ہیں، بہت واویلا کرتے ہیں، بہت کمپلینس کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے صبر کا دامن تھامنا سیکھیے۔ ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ سوچئے، یہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، خطائیں کو مٹانے کے لیے بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور ہم ہیں کہ شکوہ کر کے، بے صبری کر کے وہ ثواب ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ذرا غور سے حدیث سنیے گا، ہم اس کی سمری بیان کر دیتا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کا کوئی درجہ مقرر ہو گیا ہوتا ہے، کوئی گریڈ، کوئی اسکیل ہوتا ہے، مگر وہ بندہ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، یعنی روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، نفل پڑھ کے، صدقہ کر کے اس کے نیک اعمال ایسے نہیں ہو رہے ہوتے کہ اس درجے پر پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ سوچئے، ہو سکتا ہے میرے گھر میں بیماری، میرے کاروبار میں نقصان، میرے گھر کی پریشانی اس لیے آئی ہو کہ میرے درجے بڑھ جائیں، مگر ہائے میری بے صبری، ہائے میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ درجے، وہ برکتیں جو میرے مقدر میں رب نے لکھی تھی، میری بے صبری سے میں ضائع کر بیٹھا ہوں۔ کاش حضرت ایوب علیہ السلام کے اس صبر سے میں اور آپ سیکھ جائیں۔ قرآن میں رب کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور خوبصورت میسج میری بہنوں کے لیے ہے، ذرا سوچئے نا، سب ساتھ چھوڑ گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کتنی خدمت کی، ہر حال میں خدمت کی، سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر کیسے دن دکھائے، جوانی بھی لوٹا دی، اولاد بھی لوٹا دی، نعمتیں بھی عطا کی، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اے کاش آج ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں وہ بھی یہ بات سیکھ جائے۔ مشکل وقت آتا ہے، مشکل میں تو ساتھ دینا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جس بیوی نے اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اللہ نے اسے سکھ کے دن ضرور دکھائے ہیں۔ تو آپ بھی اگر گھر میں مشکل ہے نا، پریشانی ہے، تو سپورٹ کیجئے، تکلیف نہ دیجئے۔ بعض اوقات گھر کی ٹینشن کی وجہ سے، گھر کی پریشر کی وجہ سے مرد حرام کی طرف چلا جاتا ہے، مرد برے کام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی روزی میں تھوڑی آمدنی ہے، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے، آپ سپورٹ کیجئے۔ بی بی خدیجہ بھی نبی پاک کو حوصلہ دیا کرتی، یہ تمام بزرگ خواتین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی ہیں، مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ امید ہے پیغام قرآن کو دل میں جگہ دیں گے۔ اس واقعے سے بہت پیاری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت عطا فرمائے، ہر حال میں شکر کرنے والا بندہ بنا دے، اور شکوہ اور شکایات اللہ کی